अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये नावल कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो चलिए आज का नावल स्टार्ट करते हैं। उठ जा पड़ी और कितना सोना है, मलिहा बेगम ने उसके ऊपर से चादर उतारते हुए कहा। मामा सोने देना प्लीज़, इतनी नींद आ रही है। इस्परा ने करवट बदलते हुए कहा और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर ब्लैंकेट लेना चाहा जो मलिहा बेगम ने उसकी पहुंच से दूर कर दिया। उठ जाओ इस्परा, रात ऐसा भी क्या करती रही हो पार्टी में जो उठ ही नहीं रही। उन्होंने आस पास की बिखरी चीज़ें समेटते हुए कहा। इस पर जो वापस से सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से पार्टी के जिक्र पर उसी शख्स का वजूद उसकी आंखों में आ समाया, जिससे उसकी नींद बक से उठ गई और बुखला कर उठ के बैठ गई। उफला जी इतनी मुश्किल से तो रात सोई थी, अब उठते ही फिर से उसका चेहरा याद आ गया। वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, क्या हुआ है, अब ऐसे क्यों बैठी हो। मलिहा बेगम ने सारी चीज़ें समेटने के बाद उसकी जानब रुख करके पूछा, जो दिल पर हाथ के बैठी थी। कुछ नहीं, मैं फ्रेश होती हूँ, उसने खुद को कंपोज करते हुए कहा, साथ ही जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। पड़ी मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ 2 बजे तक, इसलिए तुम बेला के साथ मार्केट चली जाना, कुछ शॉपिंग करना, मैंने लिस्ट बना दी है। उनने वॉशरूम के बाहर खड़े होकर कहा, वट, लेकिन मामा आज संडे है और मैं आरा के साथ कहीं नहीं जा रही, इतना तंग करती है वो। परी ने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर एहतजाज किया। सॉरी बेटा, लेकिन मजबूरी है, प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊंगी। असल में उनका अपना बुटीक था और आज इसी सिलसिले में उनकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। ओके फाइन, जाइए आप, इस पर ने मुँह बनाते हुए कहा। मेरी शहजादी वो उसका माथा चूम कर उसके रूम से चली गई। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद वो बेला के साथ मार्केट चली गई। वहाँ पहुँचकर उसने अराबेला को ट्रॉली में बैठा और चीज़ें खरीदने लगी। परी चीटूस वो बेला की बात को नज़रअंदाज करती, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ट्रॉली में डालने लगी। मैंने कहा मुझे चीटूस खाने अगर नहीं लेकर दिए तो मैं यहाँ शोर मचा दूँगी, तो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो। अरे बेला ने उसको ब्लैकमेल किया। ओ माय गॉड, कौन कहेगा तुम 5 साल की हो, ड्रामा क्वीन, उसने ट्रॉली में चीटोस फेंकते हुए कहा। दो और प्लीज़ बेला, उसकी बात को इग्नोर करते हुए मासूमियत से बोली। यकीन करो बेला, अगर तुम्हारा मुंह अब बंद ना हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़ कर चली जाऊँगी, फिर सच में किडनैप हो जाना। इस पर ने 2 और चीटोस ट्रॉली में फेंकते हुए उसे धमकाया, जिसका उस पर अच्छा खासा असर हुआ और चुप करके बैठी रही। उसके बाद उसने ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदने के बाद अपने और बेला के लिए चॉकलेट्स ली और सामान लेकर बाहर आकर कैब का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में कैब आई और वो दोनों सारा सामान उसमें रख कर बैठ के थकावट की वजह उसने कार की सीट के साथ सर टिका कर आंखें बंद कर दी। क्या मसला है बेला, आहिस्ता खाओ यार, इतनी ऊंची ऊंची चबा कर खा रही हो, इस पर ने जिद होते हुए कहा। लेकिन उसे लगा उसने जल्दी आग में तेल का काम किया है, क्योंकि बेला ने और ऊंची आवाज़ में चबाना शुरू कर दिया था। इस पर ने आंखें खोलकर उसकी जानब देखा, जिसके मुंह और हाथों हर जगह चीटूस लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत क्यूट लग रही थी। इस पर ने उठकर उसका मुंह रुमाल से साफ किया, जिस पर बेला खिलखिला कर हंसी। उसी पल उसने रोड की जानब देखा कि आखिर पता चले हम किधर तक पहुंचे हैं, हम किधर जा रहे हैं। इस पर ने जब महसूस किया कि ड्राइवर दिए गए एड्रेस के मुताबिक उन्हें लेकर नहीं जा रहा है, तो उसने पूछा, जबकि वो खामोश रहा, एक्सक्यूज़ मी, तुमने यू टर्न लेना था और आगे हमारा घर था। फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया, तो खौफ से उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकामी ने उसका मुंह चढ़ाया। गाड़ी रोको, उसने चीखते हुए कहा और साथ ही आरा को अपनी गोद में बिठा लिया। आई सेड स्टॉप द कार, इस पर ने सुलगते हुए लहजे में कहा, जबकि बेला ने उसकी कमर की अपने बाजू बांध दिए। जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो वो जल्दी से सेल निकाल कर नंबर डालने लगी। उससे पहले कॉल कर देती उससे आरा के शोर की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा, जहाँ वो आदमी उसके सर के ऊपर पिस्टल रखे हुए था, जिसके सर पर कैप और आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे, इसीलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
اسپرا کی سانسیں تھمی اور موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، آئی پرامس میں ٹریگر دبانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاؤں گا، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں دھمکی واضح تھی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا اور اس نے بیلا کو اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، اس نے التجا کی، اپنا موبائل پکڑاؤ۔ وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتا کراہت لہجے میں بولا۔ اسپرا نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنا سیل اسے پکڑا دیا۔ خاموش رہو، میں تمہیں ہلکی سی بھی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ میں جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں وارن کرنے کے بعد واپس سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس دفعہ اس کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ پلیز ہمیں جا، میں نے چپ رہنے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی اس کی شعلہ برسا تھی، آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے بعد ایک لفظ نہیں بولی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بھی زندگی موجود تھی جسے اسے ہر صورت محفوظ رکھنا تھا۔ کچھ وقت بعد اس شخص نے گاڑی ایک عمارت کے سامنے روکی اور دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر نکالا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے آگے چلنے لگا۔ پڑی یہ کیسی جگہ ہے، مجھے گھر جانا ہے، ارا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے جہاں موجود آدمی فوری طور پر خاموش ہو گئے۔ اسپرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر بیلا نے اس کے گرد اپنی باہوں کی گرفت سخت کر دی، اور ساتھ ہی اس نے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں آدمی شرٹ لیس تھے، لیکن ان کا وجود صحت سے بڑھا ہوا تھا اور وہ جم چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ اسی پل ایک اور دروازہ کھلا، اس شخص نے انہیں کمرے میں دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ہی اوپن دا ڈور۔ دروازے کے یوں لاک ہو جانے پر اسپرا نے چیختے ہوئے کہا، کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ اسے اپنے پاؤں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ پڑی بیلا کی پکار پر اس نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا جہاں ایک وجود دیوار کے ساتھ پشت سے لگائے آرام سے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وجود کپکپاتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہی بلیک پیچ آنکھیں جو اس نے کل رات پارٹی میں دیکھی تھی، جو اسے وارن کرتی تھی، وہ آج بھی بغیر کوئی حرکت کیے اور پلکیں جھپکے صرف اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن اور بازو پر مختلف قسم کے ٹیٹوز بنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرد مہری تھی کہ اسپرا کو اپنا وجود ساکن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن خوف سے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ پلیز لیٹ می گو، وہ ہمت کر کے نرمی سے بولی، لیکن جلد ہی اسے اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی ذات میں اس قدر پاور تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس نے اسپرا کی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی پلکیں جھپکی۔ ایک پل کو تو اسپرا کو بھی خدشہ ہوا، کیا یہ انسان ہے، سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں؟ اس کی نظریں صرف اس کے وجود پر مرکوز تھی۔ اسپرا کا دل کیا کہ وہ اپنا وجود کہیں ایسی جگہ چھپا دے کہ وہ اسے نہ دیکھ پائے۔ پڑی گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بیلا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، ہم بہت جلدی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن اسے خود کو مضبوط ٹھہرانا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا، اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے پایا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر اسپرا کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے مشکل ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکے دیکھتی رہی، اور ارابیلا پر اس کی گرفت مزید سخت ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی گہری اور پرسکون آواز کمرے میں گونجی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ اسپرا، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اسپرا، کیا تمہارے والد مر چکے ہیں یا کبھی سر نیم ملا ہی نہیں ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ اس کی بات پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اسپرا عبدالجبار، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑے شخص کے لب ذرا سا مسکرائے اور اس نے اپنے قدم مزید اس کی جانب بڑھائے، جس پر پری نے اپنی گرفت بیلا پر مزید سخت کر دی۔ اسپرا، اسپرا، اسپرا عبدالجبار، وہ مزید اس کا نام پکارنے لگا، جس پر اس نے کچھ نہیں کہا اور سے دروازے کو دیکھنے لگی جس سے وہ آئی تھی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دو، اسپرا نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی اور پھر اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی اور وہ پچھلی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ ڈونٹ موو،
اس کی حکمیہ لہر سے پر اسپرا کا وجود تھما، وہ قریب آیا اور اس کے کان کی جانب جھکنے لگا۔ اس کا چہرہ اسپرا کے وجود کو نہیں چھو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی تپش اپنے وجود پر صاف محسوس کر کے اسپرا کا دل سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بہت بند ہو گئی جبکہ وجود خوف سے کپکپانے لگا۔ اسٹاپ شیکنگ، اس نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ دور ہو مجھ سے، اس نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ وہ نظر انداز کرتا اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ وہ شکر ادا کرنے لگی کہ ان دونوں کے درمیان بیلا موجود ہے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا، مگر بے سود۔ اسٹاپ پلیز۔ جب اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تو اس نے التجائیہ کہا، جس سے وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر دور جا کھڑا ہوا۔ گھر جا کر اپنا سارا سامان تیار کرو، میں تمہیں کل دوپہر 2 بجے ریسیو کر لوں گا، اس نے اسپرا کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اسپرا نے بے یقینی اس کی جانب دیکھا۔ جو تم نے سنا ہے، تم ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ کہ جا، میں نے تمہیں جو کہا بس جا کر کرو، اور اگر تم نے پولیس کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں تمہاری بہن کا گلا کاٹ کر پھینک دوں، اس نے اسپرا کے الفاظ کاٹ کر شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر بیلا نے رونا شروع کر دیا اور خوف سے اس کا وجود لرزنے لگا۔ تمہاری ہمت بھی کہ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتے وہ آگے بڑھا، اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن وہ جذبات سے حالی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر بیلا کو اس کی گردن سے پکڑا، جس سے بیلا کی چیخ و پکار کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ اسپرا کا وجود درد سے کپکپانے لگا۔ اس نے اس بے رحم انسان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر بجائے چھوڑنے کے وہ اس کے بالوں کو اور سختی سے جکڑ دیا اور ساتھ بیلا کی گردن پر بھی پریشر بڑھانے لگا۔ پر پلیز اس کی گردن کو چھوڑو، تم اسے تکلیف دے رہے ہو، وہ بچی ہے، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا، اور ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چھوڑنے کے بجائے بغیر اسپرا کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا وہ بیلا کو اس کی گردن سے ہی پکڑ کر اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ او میرے خدایا! اسپرا روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اس سے اور اوپر کی جانب اٹھا گیا۔ دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی بیبی، اس نے بیلا کو ہوا میں ہی گردن سے پکڑ کر یہاں وہاں گھماتے ہوئے کہا، اور ساتھ اسپرا کو اس کے بالوں سے جکڑ کر خود کے سینے سے لگایا۔ میں کبھی سوال نہیں کروں گی، پلیز اسے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز چھوڑ دو اسے، اسپرا نے اس کے سینے سے لگے ہی سسکتے ہوئے کہا، جس پر اس نے بیلا کی گردن آزاد کر دی اور وہ زمین پر آ گری اور شدت سے رونے لگی۔ اب اسپرا بیلا کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکی ہی تھی کہ اس نے واپس سے اسپرا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پلیز، وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے بولی، جس پر اس نے اس کے بال آزاد کر دیے تو وہ جلدی سے نیچے ہوئی اور بیلا کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کر اس کے منہ کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور جا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، اور جا کر وہ کرو جس کا کہا ہے۔ کسی بھی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں ذرا بھی پسند نہیں آئے گا۔ میں وارن صرف ایک دفعہ کرتا ہوں اور وہ میں نے تمہیں ابھی کر دیا ہے، اس نے سکون بڑے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آواز میں چھپی دھمکی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھا بیلا کو اپنی باہوں میں بڑھ کر باہر کی جانب آگئی، جبکہ اسے اپنے پیچھے اس کا زندگی سے حال کہہ کر صاف سنائی دیا، ڈیول، انسانی روپ میں مانسٹر۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، اسی گاڑی میں جا بیٹھی جس پر وہ آئی تھی اور وہ ڈرائیور بغیر کچھ کہے گاڑی چلانے لگا۔ تمہیں مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا، پاگل لڑکی، دانش نے غصے سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے کہا۔ میں کیسے کر سکتی جب اس نے مجھ سے میرا موبائل ہی چھین لیا تھا، اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں جب وہ دونوں گھر پہنچی تو خالی گھر دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا، تو اسپرا نے کال کر کے دانش کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے سب بتا دیا۔ ہمیں اس بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے، دانش نے جلدی سے کہا۔ اس کے وجود کے ہر حصے سے ان دونوں کے لیے فکر نمایاں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے دانش؟ تم نہیں جانتے، جو سب میں نے دیکھا وہ انسان ہی نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، اسپرا نے اپنے آپ کو خود میں ہی سمیٹتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا حل ہے؟ اس ایڈیٹ کو ایسے ہی جانے دوں جس نے تمہیں اور ارا کو کڈنیپ کروایا اور دھمکایا ہے؟ پولیس کو بتانے دو فیری، وہ اس کے برابر بیٹھا اور سخت لہجے میں بولا، لیکن میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے اور نہ میں جانتی وہ ہمیں کدھر لے کر گئے، میں بس اتنا جانتی وہاں ایک بلڈنگ تھی
اور جم تھا۔ اسپرا نے اس عمارت کو سوچتے ہوئے آہستگی سے کہا، تم نے بتایا تھا تم نے اسے پہلے کلب میں بھی دیکھا تھا۔ پولیس اس فوٹیج کے ذریعے ڈھونڈ لے گی۔ تم بس حامی تو بڑو، غصہ لگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جبکہ اسپرا اپنا آپ خود میں چباتی منہ نیچے کر کے جب اس کی طرف سے خاموشی رہی تو دانش آگے بڑھا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے تم ایسے خاموش بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور اس راہ چلتے گنڈے کی وجہ سے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ پولیس سے 4 جوتے پڑیں گے تو خود ہی اس کی ساری عقل نکل جائے گی۔ اس نے اسپرا کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ نہیں دانش، تمہیں آئیڈیا بھی نہیں جو میں نے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون ہے، سب کچھ تباہ برباد کر دینے کا۔ اس کے وجود میں اس قدر وحشت ہے کہ وہ اگلے انسان کا سینہ بھی انتہائی سکون سے چیر کر اس کا دل باہر نکالے، اور اسے ذرا برابر بھی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ اس قدر بے رحم ہے کہ میرے سامنے بیلا کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کے پاس دل نہیں، وہ بھیڑیا ہے، مونسٹر ہے، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہم پولیس کو بتائیں گے؟ نہیں، اسپرا نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو پیری، وہ چیخا۔ اس نے دھمکی دی، اگر پولیس کے پاس گئی تو وہ اسپرا کو جان سے مار دے گا۔ یقین کرو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ کر گزرے گا، اسپرا نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ فائن، میں تمہارے گھر کے باہر نظر رکھواؤں گا۔ کوئی سچ میں یہاں آتا ہے، یہ صرف اس کی کھوکھلی دھمکیاں ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو، اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ جب تک پھپھو اور انکل نہیں آتے میں یہاں ہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گیا۔ لیکن بیلا فکر مت کرو، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ اسپرا سر ہلاتی واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ بیلا کدھر ہے؟ فریش ہو کر آ کر اسپرا نے دانش سے پوچھا۔ بہت مشکل سے اس کا دھیان بٹایا ہے، ابھی پیزا منگوا کر دیا، وہی کھا رہی ہے۔ دانش نے ٹی وی روم کی جانب اشارہ کیا جہاں بیلا ایک کرسی پر بیٹھی پیزا کھانے کے ساتھ ساتھ کارٹون بھی دیکھ رہی تھی۔ اسپرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کوچ پر بیٹھ گئی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو میری جان؟ اسپرا نے اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس جلد کو نیلا دے کر اس کی سانسیں تھمی۔ میں ٹھیک ہوں پری، بیلا نے نرمی سے کہا۔ ڈز اٹ ہرٹ؟ اس نے ہلکا سا زخم کو چھو کر پوچھا۔ نہیں، دانش نے آئنٹمنٹ لگائی تھی، اس وجہ سے اب یہ درد نہیں کر رہا۔ اس نے اسپرا کو پیزے کی سلائس پکڑاتے ہوئے کہا۔ بیلا جانی، کیا آپ اس بارے میں ماما پاپا کو بتاؤ گی؟ دانش نے اس کے برابر بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت برا ہے، کیا وہ کل آئے گا جیسے اس نے وعدہ کیا تھا؟ اس نے اسپرا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کل تم دونوں میرے ساتھ ہمارے گھر ہوگی، دانش نے بیلا کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ واؤ، میں آنٹی عالیہ کو بہت مس کرتی ہوں، بیلا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں پتہ ہے ماما بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں سویٹ ہارٹ، دانش نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ دانش کا آس پاس ہونا اسپرا کو کافی حوصلہ دے گیا۔ اس نے ساری پرابلم کو اپنے سر لے لیا۔ ایک پل کو اسپرا کو لگا کہ وہ اپنے فٹ بال پریکٹس کی وجہ سے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے فٹ بال کا جنون ہے، لیکن اسے وہ چھوڑ کر اپنے پاس دے گا۔ اس کا دل انتہائی خوش تھا۔ ملیحہ بیگم نے گھر واپسی پر دانش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور انہوں نے اسے رات ڈنر کے لیے روک لیا، جبکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کیا تم دانش سے شادی کرو گی؟ بیلا کے اچانک سے سوال پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ کیا؟ اسپرا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ جو تم نے سنا، بیلا نے منہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے سویٹ ہارٹ، اس کے نام کی انگوٹھی تو پہنی ہوئی ہے نا؟ میں نے، اسپرا نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ اچانک سوال کیوں؟ اسپرا نے آبرو اچکائے۔ پتہ نہیں پڑی، مجھے دانش بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں نا وہ تم سے، مجھ سے، ماما سے۔ بیلا نے سامنے اشارہ کیا جہاں دانش اور ملیحہ بیگم کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اسی پل مین گیٹ کی بیل بجی اور اسپرا نے دروازہ کھولا جہاں سے عبدالجبار صاحب آئے۔ ہائے ہنی، عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ پاپا، بیلا نے خوشی سے پکار ان کی جانب آگئی، جس سے عبدالجبار صاحب نے نیچے جھک کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسپرا کا ایک دل تو کیا کہ اب یہ سب اپنے پاپا کو بتا دے، لیکن منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں، اور وہ بیلا کو اٹھائے ہوئے ہی کچن کی جانب بڑھ گئے۔ آپ آگے، بس کھانا تیار ہے تقریباً، ملیحہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسے ہیں انکل؟ دانش نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں شہزادے، شکر ہے آج فٹ بال کھلاڑی نے فائنلی ہمارے گھر کو اپنی آمد سے نوازا ہے اتنے وقت کے بعد۔
عبدالجبار صاحب نے شرارت سے کہا۔ ایکچولی وہ دانش سے انگیجمنٹ کے بعد اب مل رہے تھے، جس پر وہ محض مسکرا دیا، جبکہ عبدالجبار صاحب اس کی پشت تھپکا کر بیلا کو نیچے اتارا اور خود فریش ہونے اوپر چلے گئے۔ اسپرا نے اپنے دل میں لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کہ بیلا نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد خاموشی میں کھانا کھایا گیا اور دانش سب کو اللہ حافظ بولتا اپنے گھر چلا گیا۔ اسپرا ابھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتے جا رہی تھی۔ اسی وقت کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اسپرا کا دل اچھل کر ہتھیلی میں آ گیا۔ جب دوسری دفعہ دستک ہوئی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا۔ او مائی گاڈ! دانش ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ کھڑکی کھول کر جب سامنے دانش کو دیکھا تو منہ بنا کر بولی، اصل میں یہ کہنے آیا تھا کہ اس ایڈیٹ کو مت سوچنا، صرف مجھے سوچو۔ دیکھنا کل کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب سنبھالوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین سے بولا، جس سے اسپرا کے لب مسکرائے۔ اوکے جناب، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، صبح ملتے ہیں یونیورسٹی میں۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ اس کے گال محبت سے سہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانتی تھی نیند آنا مشکل ہے، مگر پھر بھی کوشش تو لازمی تھی نا۔ صبح اٹھ کر وہ یونی چلی گئی۔ اس نے اس بارے میں ایک لفظ بھی فائقہ اور فاطمہ کو نہیں بتایا، کیونکہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ کو اس مانسٹر سے رہائی نہیں ملی۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ جا کر کیفیٹیریا میں بیٹھ گئی۔ اسپرا سو امیزنگ ٹو سی یو، وہ جو اس کے خیالوں میں گم تھی، اس کی سماعتوں سے معائشہ کی آواز ٹکرائی۔ کیا چاہتی ہو معائشہ؟ یقین کرو میں کسی قسم کی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں آج، اسپرا نے آہستگی سے کہا، کیونکہ وہ سچ میں ابھی اس چڑیل سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے جانے؟ جو اتنا آہستہ بولی ہو، کہیں دانش نے انگیجمنٹ تو نہیں توڑ دی؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ کیفے میں مجھے سب لوگ اسے سن سکے، اور وہی ہوا۔ سب پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں سچ میں آج الجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ میرا سارا غصہ تم پر اتر جائے گا، اس لیے دور ہو، اسپرا نے اسے وارن کیا۔ خیر، میں تمہیں تمہارے کیمسٹری کے ریکارڈ واپس کرنے آئی ہوں، جو مجھے مسز گپتا نے تمہیں دینے کو کہا تھا، معائشہ نے سکون سے کہا، جبکہ اس کی دوست ماریا نے ریکارڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ یقین کرو اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کی۔ اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں ہی چھوٹ گئے، کیونکہ سارے نوٹس کے آدھے پیج پھٹے ہوئے تھے، جبکہ باقی پر اس کا مسکارا، فاؤنڈیشن، آئی لائنر سے مختلف الفاظ لکھے گئے تھے۔ اسپرا نے بیلا کی وجہ سے یہ نوٹس واپس سے سارے بنائے تھے، اور اب اس میڈم نے ان کا صفایا کر دیا تھا۔ غصے سے اسپرا پلٹی اور فاطمہ کے لائے ہوئے نوڈلز اس نے معائشہ کے بالوں کے اوپر گرا دیے۔ وہ صدمے سے اسپرا کی جانب دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکلا، اسپرا نے فائقہ کی چاکلیٹ آئس کریم اس کے کپڑوں کے اوپر اچھال دی۔ معائشہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اس نے اسپرا کو پنچ مارا، لیکن اس سے پہلے وہ اسے لگتا وہ سائڈ پر ہوگی۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر اس کی طرف اچھالنے لگی، لیکن وہ خود کو بچاتی رہی۔ بس کرو معائشہ، ایڈیٹ، اسپرا چیخی۔ یو ول پے فار دس اسپرا، یو ول۔ تم نے چیئرمین کی بیٹی سے پنگا لیا ہے، دیکھنا میں تمہارا کیا حل کروں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، اور آس پاس جو لوگ اس نظارے کا لطف لے رہے تھے انہیں سلگتی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہاں سے غائب ہوگی۔ اسی وقت فاطمہ اور فائقہ، جو واش روم گئی ہوئی تھی، واپس آ کر سب بکھرا اور معائشہ کو غصے میں جاتا دیکھا تو بھاگتی ہوئی اسپرا کے پاس آئی۔ کیا ہوا تھا یہاں اسپرا؟ فاطمہ نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کر کے فکر مندی سے پوچھا۔ ویسے تم نے اس چڑیل کی یہ حالت کی، فائقہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ فائقہ، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ فائقہ نے اسپرا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں سب آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ او مائی گاڈ، ہم لوگ صرف 10 منٹ کے لیے گئے اور تم نے یہاں ورلڈ وار 3 کا آغاز کر کے اسے ختم بھی کر دیا، فائقہ نے مزے سے کہا۔ لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے میرے نوڈلز چاہیے، فاطمہ نے احتجاج کیا۔ اور مجھے چاکلیٹ آئس کریم، فائقہ نے بھی منہ بسوڑا۔ اسپرا نے تینوں کے لیے آرڈر دیا اور وہ لوگ سکون سے لنچ کرنے لگ گئے۔
اس کے بعد انہوں نے باقی کے لیکچر لیے۔ فائقہ اور فاطمہ گھر چلی گئی، جبکہ اسپرا اپنے ماموں کے گھر، جیسے کہ کل دانش نے وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے وہ نائلہ بیگم سے پرمیشن لے کر اسے اور بیلا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ ماموں ممانی کہیں دیکھ نہیں رہے، اسپرا نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جان، جیسے تمہارے پیرنٹس مصروف لوگ ہیں ویسے میری بھی مصروف لوگ ہیں، اپنے اپنے کاموں پر گئے ہیں۔ دانش نے اسے کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے لگتا ہے میں نے بہت اچھا کیا جو تمہیں بتا دیا۔ شکر ہے اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ اسپرا نے مشکور نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دانش، اس سے پہلے میں کچھ کہتا بیلا کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی مجھے چیٹوس کھانے ہیں۔ اس نے اسنیکس کی جانب اشارہ کیا جو کیبنٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ہاں چیٹوس اور ساتھ ایک عدد فلم دیکھتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ انہیں دونوں کی جانب دیکھا۔ لٹل مرمیڈ، مجھے لٹل مرمیڈ مووی دیکھنی ہے، بیلا نے اچھلتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا آنکھیں گھما کر رہ گئی کیونکہ وہ یہ مووی 100 سے زیادہ بار دیکھ چکی تھی۔ نہیں، ہم یہ مووی نہیں دیکھ رہے، اسپرا نے احتجاج کیا۔ پلیز، بیلا نے معصومیت سے آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا مسکرا دی، اور پھر وہ تینوں لیونگ روم میں بیٹھ کر مووی دیکھنا شروع ہو گئے۔ تقریباً 5 بجے کے قریب مووی دیکھتے ہوئے بیلا دانش کے سینے کے ساتھ سر لگائے ہوئے سو گئے، جبکہ وہ دونوں مووی کا اینڈ دیکھ رہے تھے۔ تبھی دانش کے موبائل پر ٹیکسٹ آنے لگے، سب ٹھیک ہے، کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی؟ کچھ دیر میسیجز پر بات کرنے کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، کیا مطلب؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ حمزہ کا میسیج آیا، وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ مطلب کوئی بھی نہیں؟ دانش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے سکون کا سانس کھینچ کیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ بس ایسے ہی تانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ نہیں، تم فکر مت کرو، اور اب آرام سے گھر بھی جا سکتی ہو، اس نے یقین دلایا۔ وہ جلد سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ کل سے لے کر سب اتنا عجیب اور بھیانک لگ رہا تھا کہ اب اچھی خبر سن کر اس کے دل و دماغ سے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ اوکے، پھر اب ہمیں چلنا چاہیے، اسپرا نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ تو دانش بیلا کو گود میں ہی اٹھائے باہر آ گیا۔ 1 منٹ میں تم لوگوں کو خود گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے دروازہ لاک کر کے بیلا کو پچھلی سیٹ پر لٹا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ اس کے برابر اسپرا بیٹھ گئی اور وہ لوگ ان کے گھر کے لیے نکل گئے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، پلیز دروازہ بغیر پوچھے مت کھولنا، مجھے کوچ کی طرف سے اتنی دھمکیاں نہ مل رہی ہوتی تو میں انکل آنٹی کے آنے تک ادھر ہی رہتا۔ دانش نے اداسی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم نے اتنا خیال رکھا، اور دیکھو سب ٹھیک ہے، تم آرام سے جاؤ، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، اور کچھ بھی ہوا تو تم مجھے فوراً کال کرو گی، دانش نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اوکے جناب، ضرور، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چلا گیا۔ اسپرا نے پھر جلدی سے چاول لیا، اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے کچھ بنانے لگی۔ چکن بریانی، ساگ، سلاد بنانے کے بعد جس نے وقت دیکھا تو 8 بجے، تو وہ جلدی سے کھانا ٹرے میں رکھ کر اوپر گئے تاکہ بیلا کو اٹھا کر کھلا سکے۔ بیلا، اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ وہ نہ اٹھی تو اسپرا نے اسے زبردستی اٹھا کر بیٹھایا تو بیلا نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پری نے چمچ چاول سے بڑھ کر اس کے منہ میں رکھ دیا، جس سے اس کا منہ بند ہو کر وہ آہستہ آہستہ چاول چبانے لگی۔ اسپرا نے دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ چپ تو ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بیلا واپس سے سو گئی تو اسپرا اس کا ماتھا چومنے کے بعد نیچے آ گئی۔ ابھی وہ کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹ ہی رہی تھی تو واپس سے دروازہ ناک ہونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے وقت دیکھا تو 9 بجے تھے۔ لگتا ہے ماما آ گئی، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے جیسے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھو، اس کی آنکھیں خوب سے پھیلی، بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا جیسا اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اسپرا نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اوپن اٹ، اس نے وارن کیا، اگر میں نہ کھولوں تو؟ اسپرا نے اسے چیلنج کیا، جبکہ اپنے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رہنے دیے۔ وہ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دی اسے سر پر دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ اسپرا اس سے پہلے وہ کچھ ریئیکٹ کرتی اس کے کان میں ملیحہ بیگم کی آواز ٹکرائی جو دروازے کے پاس کھڑے تھے، اور ساتھ جبار صاحب تھے۔ وہ دونوں بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ ماما، وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے گلے سے جا لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے عبدالجبار صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ راستہ دیکھو، 5 آدمی، ان کے ساتھ ایک وہی شخص جس نے اسے مارکیٹ سے کڈنیپ کیا تھا، اس کی آواز گونجی۔ جبار صاحب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، لیکن وہ اب آرام سے بغیر کچھ کہے اسی ٹیٹو والے آدمی کے ارد گرد جا کھڑے ہوئے جو مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ یہاں کا شہنشاہ ہو اور ہم غریب اس کی رعایا۔ ٹیک اے سیٹ مسٹر اینڈ مسز عبدالجبار،
اس نے پرسکون لہجے میں ملیحہ اور عبدالجبار صاحب کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ عبدالجبار صاحب وہاں ہی کھڑے اس شخص کو اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ انہیں یہاں انتہائی کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا اسپرا؟ جب وہ لوگ نہیں بیٹھے تو اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ کل والا سارا واقعہ اس کی نظروں میں گھوما تو اس کا وجود لرزنے لگا۔ کہ سارا سامان پیک کرو اور تم مجھے 2 بجے لینے آؤ گے، اسپرا نے آہستگی سے کہا۔ تو تم نے یہاں کیا ہو رہا ہے اسپرا؟ عبدالجبار صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ پاپا مجھے لگا میں سب سنبھالوں گی، میرا یقین کریں مجھے نہیں پتا یہ شخص کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تم کون ہو اور ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ ملیحہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو مجھے چاہیے وہ بالکل میری نظروں کے سامنے کھڑی ہے مسٹر جبار، مسز جبار، اسے مجھے دے دیں اور یقین کریں کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے اس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ملیحہ اور عبدالجبار صاحب نے کچھ لمحے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ تم ہو کون؟ کہیں کے گینگسٹر ہو؟ عبدالجبار صاحب تپے ہوئے لہجے میں بولے۔ اور لسن لڑکی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اس لیے چپ کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں پولیس کو بلواؤں، عبدالجبار صاحب نے اسے دھمکایا۔ وہ شخص جو کوچ پر بیٹھا ہوا تھا حالی نظروں سے عبدالجبار صاحب کو دیکھنے لگا اور اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی پلکیں نہیں جھپکی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے آدمی بھی بالکل اسٹیچو کی طرح نظر آنے لگے، کسی بھی طرح کے جذبات اور احساسات سے خالی۔ پھر ایک دم سے اس کا کہکا گونجا جو اس گھر کے فرد کو کیا دیواروں تک خوف سے لرزا گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھانے لگا۔ ملیحہ بیگم نے جلدی سے عبدالجبار صاحب کا ہاتھ خوف سے پکڑا۔ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، بے شک تم چاہو یا نہ۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبدالجبار صاحب نے زور سے اس کے منہ پر پنچ مارا۔ اس شخص نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یعنی یقین کر لو کہ سچ میں کسی نے اس کو پنچ مارنے کی غلطی کی ہے۔ اسپرا جلدی سے آگے بڑھی اور عبدالجبار صاحب کو اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان میں عجیب سی وحشت تھی، لیکن وہ نظر جبار صاحب پر نہیں بلکہ اسپرا پر مرکوز تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کا وجود لرزنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ چھوڑو، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پاپا اس کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اس ڈیول کے اشارے پر اس کے آدمی نے انہیں پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس نے اس کی کلائی پر زور سے کاٹتے ہوئے کہا، لیکن گرفت ہلکی ہونے کی بجائے اور سخت ہوگی۔ اسی لمحے اس کے کان میں اس کی ماں کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جیسے ہی پلٹ کر اس نے پیچھے دیکھا، تکلیف سے دل پھٹنے لگا، کیونکہ اس کے آدمی اس کے پاپا کو پیٹنے میں مصروف تھے۔ پاپا پلیز پلیز روکو انہیں، تمہیں خدا کا واسطہ پلیز، اسپرا نے جو تب سے مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ تو پھر جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تم نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے نیچے جھک کر سکون سے اسپرا کے کان میں سرگوشی نما کہا اور ساتھ ہی اس کی کمر پر اپنی گرفت اس قدر سخت کی کہ درد سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پلیز اسٹاپ دیم، آئی بیگ یو، اسپرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جی جانے دو، اس کی روب دار آواز گونجی، جس پر فوری عمل کرتے ہوئے اس کے آدمی نے عبدالجبار صاحب کو مارنا بند کر دیا۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ اسپرا نے روتے ہوئے پوچھا۔ یو، سکون بڑی آواز گونجی۔ میں ہی کیوں؟ اس نے شدت سے روتے ہوئے پوچھا۔ سمپلی یو کیچ مائی آئیز سو آئی ریئلائزڈ یو مسٹ بی ان مائی آرمز۔ اس نے سر دپاؤں اسپرا کو دیکھتے ہوئے مزید سے کہا اور ساتھ ہی اپنی گرفت اس کے گرد ہلکی کر دی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہاں یہ دیکھنے نہیں آیا میں کیا بول رہا ہوں، میں صرف تمہیں ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ پلیز مجھے جانے دو، دیکھو میں جانتی بھی نہیں تم ہو کون، مجھ پر رحم کرو اور جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ رحم کر جائے، لیکن وہ انجان تھی، بے حس لوگ دوسروں کی نہیں سنا کرتے۔ تمہیں جسے بتانا ہے بتاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ مجھے اس فضول دنیا کے لوگوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا، وہ سرد محلی سے بولا۔ تم ظالم اور ہارٹ لیس ہو، اسپرا نے غصے سے کہا اور ساتھ ہی اپنی نظر سامنے دوڑائی جہاں اس کے پاپا خود کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کو بھی چپ کروا رہے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، یہ ساری غلطی میری ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔
اسپرا نے ان کے قریب آ کر ان کے ہونٹ سے خون خشک کرتے ہوئے کہا، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ عبدالجبار صاحب نے درد بڑی آواز میں کہا، واٹس رانگ ود یو باسٹرڈ، وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ عبدالجبار صاحب نے ہلکے کے بال چیرتے ہوئے کہا، میں یہاں صرف وہ لینے آیا ہوں جو میرا ہے، جس پر میرا حق ہے۔ اس نے اسپرا پر نظریں گاڑتے ہوئے سکون سے کہا، وہ تمہاری نہیں اور نہ ہی اسے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ عبدالجبار صاحب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس ظالم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، چلیے دیکھتے ہیں، لے کر تو میں جاؤں، کہیں میری لاش سے گزر کر۔ سو ایس وش مسٹر عبدالجبار۔ انہوں نے سکون سے کہا اور پھر اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی اور جلدی سے اپنے پاپا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر کم اینی کلوزر، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کل ایوری ون، انہوں نے حکم دیا اور آگے بڑھ کر اسپرا کو اپنے کندھوں پر ڈالتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اسپرا نے چیختے اور روتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے ناخن مارے، شاید وہ اس کی گرفت سے نکل سکے، مگر بے سود اس نے اسپرا کو لا کر گاڑی میں پھینکا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی، لیکن جبکہ دل بے بسی اور اذیت سے تڑپنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس کے منہ میں ہی باقی الفاظ دم توڑ گئے، جیسے اس کے کانوں میں گولیوں کے چلنے کی آواز ٹکرائی، سانسیں تھمی اور آنکھیں پتھرائی۔ یہ ناممکن ہے، میرے ماما پاپا وہ سکتے کے عالم میں بڑبڑائی۔